बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो गया है जहां रोज़ाना की बुनियाद पे कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,896 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और 24 घंटों में ही 68 अमवात कोरोना के बायस रिपोर्ट हुई हैं। टोटल जो केसेस की तादाद है वो 90,290 बताई जा रही है और इसके अलावा जो टोटल अमवात हैं वो 1,838 हैं। एक तरफ कोरोना की वजह से ऑब्वियसली ये जो जानी नुकसान हो रहा है, जो लोग इसका शिकार हैं, जिस अंदाज में हस्पतालों पे और डॉक्टर्स पर बोझ बढ़ रहा है वो अपनी जगह, और दूसरा जिसका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बरमला करते रहे, कई दफ़ा उन्होंने किया, आज भी जब वो अपनी टाइगर्स फोर्स से बात कर रहे थे तो इस चीज़ का जिक्र उन्होंने किया कि मईशत को किस तरीके से बुरी तरह ये मुतासर कर रहा है। और आज ही जो वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना की वजह से FBR का जो टैक्स रेवेन्यू है वो 3,905 अरब रुपए तक गिर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, कोरोना बहरान के बायस वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि 30 लाख अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं। सो मईशत के साथ क्या ये कोरोना कर रहा है ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब खुद कोरोना की वजह से जो मुश्किलात हैं मौशी तौर पर जिसका एतराफ़ हुकूमत करती दिखाई दे रही है, वहीं पर पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,000 से ज़ायद मुलाजमीन को हुकूमत ने खुद फारिग करने का फैसला किया है। अब आगे चल के ऑब्वियसली इस पे हम प्रोग्राम में बहस करेंगे कि वाकई इस वक्त निजकारी से बेहतर कोई फ़ैसला शायद ना हो, लेकिन इस वक्त के अंदर ये फ़ैसला करना और वो जो मुलाजमीन जिनको फारिग किया जा रहा है, जिनको गोल्डन हैंडशेक दी जा रही है, क्या मुनासिब था। लेकिन जो ओवरऑल पाकिस्तान स्टील मिल्स के हालात हैं ज़रा उस पर एक नज़र अगर दौड़ाएँ तो जो डिटेल्स हमारे सामने भी आई हैं कि स्टील मिल्स का जो कर्ज़ा है वो 211 अरब है इस वक्त और 176 अरब का खसारा है। फिर जो मुनाफा हुआ था स्टील मिल्स को वो भी खसारे में 2008 और 2009 के दरमियान हमने देखा कि चला गया। 2015 में इस स्टील मिल को बंद कर दिया गया और फिर जब से ये स्टील मिल्स बंद है उसके बाद 5.5 साल से 35 अरब रुपए जो हैं वो तनख्वाहों की मद में दिए जा चुके हैं। अब ये जो गोल्डन हैंडशेक का सिलसिला है इसमें स्टील मिल्स मुलाजमीन को औसतन 23 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि वज़ीर सनअत और तिजारत हम्माद अजहर ने कहा है। और कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको ऑब्वियसली उनके ग्रेड और स्केल के बुनियाद पर 70 लाख रुपए भी मिलेंगे। अब ये जो पार्टनरशिप की जा रही है, ये जिसको प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं या जो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ, अब इसकी तफसीलात आना बाकी हैं। हुकूमत की तरफ से जो शफाफियत की बात की जाती है कि क्या आया बायर इसका ढूंढ लिया गया है, एक ऐसी स्टील मिल जो बिल्कुल बंद पड़ी है उसको जब तक आप रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जाएंगे, रीवैम्प नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो कोई ख़रीदेगा भी नहीं। आज एक और चीज़ पे भी बात करेंगे कि जब हम ये कहते हैं कि जी माजी की हुकूमतों ने स्टील मिल्स के साथ गलत किया या उस टाइम पे निजकारी हो जाती तो बेहतर था, या सियासी बुनियादों पे बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी भर्तियाँ और तैनातियाँ जो हैं वो स्टील मिल्स में हुई। सो जो बेहतरीन वक्त था पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का, प्राइवेटाइजेशन का, वो 2006 का था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फ़ैसले को ख़त्म कर दिया गया था और उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता। उस टाइम पे ये स्टील मिल्स जो है वो मुनाफे में भी थी और आरिफ हबीब कंसोर्शियम को दी जा रही थी 22 बिलियन से ज़ायद पर, और उस वक्त इसके जो शेयर्स थे उनकी कीमत भी 16-17 रुपए पर शेयर के हिसाब से थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले को रोक दिया गया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अरबों रुपया इस सफ़ेद हाथी को, इस वाइट एलिफेंट को चलाने के लिए लगाया गया, लेकिन वो उसका कोई नतीजा जो है खातिर खा हमारे सामने नहीं आया। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। राना मशहूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ आसिम भट्टी साहब भी मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान स्टील मिल्स लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, और कंवल शौज़ब साहिबा हमारे साथ होंगी, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सबसे पहले मैं जिन बयानात का बहुत ज़्यादा चर्चा है आजकल के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले और असद उमर साहब हुकूमत में आने से पहले, वज़ीर बनने से पहले स्टील मिल्स के हवाले से ही क्या बयानात दिया करते थे। सो आज अपोजिशन भी असद उमर
سے یہی پوچھتی دکھائی دے رہی ہے کہ آج جب پرائیویٹائزیشن کی طرف یہ حکومت جا رہی ہے تو کیا ان ملازمین کے ساتھ وہ کھڑے ہیں؟ اور یہ جو دعوے تھے کہ اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو پاکستان سٹیل ملز کو چلا کر دکھائیں گے، وہ دعوے سچ ثابت کیوں نہیں ہوئے؟ ان پہ بات کریں گے. پہلے تو میں قبل شوذب صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان سے بات کرتی ہوں کہ یہ چلیں ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے علاوہ شاید اس سفید ہاتھی کو چلانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے. لیکن ایک ایسے وقت میں جب ایک پینڈیمک کا سامنا ہے، وزیر اعظم عمران خان خود یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ اپنے کاروبار جاری رکھیں، ملازمین کو تنخواہیں بھی دیں اور چھوٹے اور آسان شرائط پر جو ہے اسٹیٹ بینک قرضے بھی فراہم کر دے گا، تو وہاں 9,000 سے زائد ملازمین کو فارغ کرنا خود حکومت کی طرف سے ایسے ٹائم پہ صحیح ڈیسیجن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سعدیہ. دیکھیں 3-4 پوائنٹس ہیں، کوئکلی میں بتا دیتی ہوں. جو ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے ان کو گولڈن ہینڈ شیک، یعنی 23 لاکھ روپے آلموسٹ آپ نے ذکر کیا بھی، 23 لاکھ روپیہ جو ان کے بنتے ہیں، اور ایک اچھے مطلب طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک دم سے کہا گیا ہے کہ ٹرمینیشن لیٹر کے اب آپ گھر بیٹھے اور کوئی فاقے کریں. 23 لاکھ از اے گڈ ہینڈسم اماؤنٹ. اس وقت لوگوں کو 5,000 4,000 بھی. اچھا، سیکنڈ بات یہ ہے کہ کچھ کو 70 لاکھ روپیہ بھی مل رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں سے جس کارخانے میں وہ کام کر رہے ہیں وہ کارخانہ بند ہے، وہ ڈیڈ ہے، اور اس بند کارخانے کی پیمنٹ جو ہے اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت دے رہی ہے تو حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام کا پیسہ، ایکسچیکر منی، میرا اور آپ جو ٹیکس پے. 5 سالوں میں 55 ارب روپے کی ادائیگی ہو چکی ہے. 55 ارب ایک ہے، 35 ارب ایک ہے. 55 ارب جو اس کے مسلینیس اوپر خرچے بند کے، اور اس کے علاوہ 35 ارب صرف تنخواہوں کی مد میں گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ 9,000 لوگ جن کو گولڈن ہینڈ شیک ملا ہے، جن کو پیسے مل رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پیسوں کو استعمال کریں اور اپنے بزنس شروع کریں. 3 سال کی، اگلی 3 سالوں کی ایڈوانس تنخواہیں دے دی گئی ہیں. اس کے بعد اب وہ کہیں بھی اور بھی نوکریاں کر سکتے ہیں اور جگہوں پہ وہ جا سکتے ہیں. تو نمبر 1 یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے نکالا نہیں جا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ پورٹرے کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے 450 ارب کا خسارہ اسٹیل مل کا، 450 بلین کا. 2007 میں یہ پروفیٹیبل اس پہ تھی، پروفٹ دے رہی تھی 10 ارب روپیہ، پہلے 2 ارب تھا، پھر 10 ارب روپیہ دے رہی تھی. پھر ہمارے بہت زبردست قسم کے جو حکمران ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، زبردست بزنس کے ماسٹر مائنڈز ہیں. 9,000% ان کے اپنے بزنسز میں اضافہ ہوا 2007 سے لے کے 2013 تک، اور پھر 2013 سے لے کے 2018 تک والوں کا بھی اسی طرح کا پروفٹ میکنگ ہے. یعنی ان کی 10 بھینسوں نے بھی ہزاروں لیٹر دودھ دیا جس سے وہ اربوں پتی بن گئے. اس ملک کی پولٹری ان کے ہاتھ میں تھی، اس ملک کا ہر بزنس ان کے ہاتھ میں تھا. اور ایک فیکٹری سے جن کی 50 فیکٹریاں بنی، وہ پاکستان کی ایک سٹیل مل کو اس قدر ڈبو کے گئے. ایک نے تو بالکل ڈبو دیا اور دوسروں نے بند کر دیا. میں صرف سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں، دیکھ لیں، ریلویز کو دیکھ لیں، آپ کو یہ وہ بہت سارے ایسے 750 ارب روپیہ خسارے میں صرف 6 پاکستان کی اینٹیٹیز، لیکن آپ لوگ جس میں نمبر 1 پہ سٹیل مل. اب جو آپ بات کریں گی، جو وزیر اعظم صاحب کی آپ نے بیان دکھایا اور اسد عمر صاحب کا بیان دکھایا، دیکھیں جس ٹائم پہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، مجھے نہیں معلوم، میں اس وقت اسمبلی کا حصہ نہیں تھی، موسٹ لائکلی ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اس وقت ہوگا کہ بھائی چل سکتی ہے. اس ٹائم پہ جب سٹیل ملز کے ملازمین احتجاج کر رہے تھے تو آپ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اس وقت کر رہے تھے بھی بند نہیں ہوئی تھی. اب جو پاکستان کی 2015 سے بند ہے سٹیل ملز. 2015 تو ابھی چھوڑے نا، 2018 کے بعد سے آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو 2018 کے بعد ایک اسد عمر صاحب ہی بتائیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ چلا لیں آپ میرا یہ ویڈیو کلپ ریکارڈ کر لیں. غلط کہہ رہی ہوں، میرے صرف ایک آرگیومنٹ سن لیں. اس وقت پاکستان کی جو ہمیں جو ملی معیشت جب 25 جولائی کے بعد، وہ پاکستان کے موروثی حالات اور اس وقت کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے، حکومت نے پریزنٹ میں رہ کے جو کام کرنا ہے وہ یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ ابھی آپ نے 450 ارب روپیہ اور اس کے اوپر لگانا ہے، لیکن ابھی اور اس وقت جو عوام کے حالات ہیں اس کو خراب کرنا ہے. وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہی چیز رانا صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں، آپ ذرا بتائیے گا. اویسلی ماضی کی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے غیر قانونی طور پہ، وہ کہتے ہیں، اور سیاسی بھرتیاں بھی بہت ساری ہیں سٹیل ملز کے. چلیں فیکٹس کہہ لیں، آپ بالکل کہہ لیں وہ، لیکن یہ جو حکومت کی طرف سے اب اقدام لیا جا رہا ہے پرائیویٹائزیشن کا، اس پہ بھی ظاہر ایک بند مل کو، ایک بند کاروبار کو تو کوئی خریدے گا بھی نہیں. اس میں بھی آپ کو آلریڈی پیسہ لگانا پڑے گا اس کو ریویمپ کرنے کے لیے، اس کی ریسٹرکچرنگ کے لیے، پھر ہی جا کے بات بنے گی نا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ عمران خان نے کل اگر کہنا ہے نا کہ کوا سفید ہوتا ہے وہ کاں چٹا ہے تو انہوں نے صبح سے شروع ہو جانا ہے کہ جی بالکل اس کی تاریخ نکال لیں, اس میں دیکھ لیں, اور جو پیچھے کالا رہا وہ بھی اپوزیشن کی وجہ سے کالا رہا لیکن اب وہ سفید ہو چکا ہے. مطلب بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کہاں پر پہنچا دیا آپ نے, معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. آپ یہ کہتے ہیں, ابھی آپ جو پہلے بھی انٹرو میں کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب آج کرونا وہ کیا ٹائیگر فورس سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی معیشت کرونا نے تباہ کر دی. یہ جھوٹے لوگ اور نالائق اور نااہل لوگ پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ہیں. جو لوگ 2018 سے 19 تک جھوٹ بولتے رہے کہ جی ڈی پی کی گروتھ 3% ہے, وہ جب فگرز آئیں تو وہ 1.9%, اور جب آپ اس طرح کی جھوٹ اور فج فگرز اس لیول پر بیٹھ کر دیتے ہیں تو اس کا اثر پورے ملک کی جو اکانومی ہے, پورے ملک کی معیشت کے اوپر پڑتا ہے. تو خدا چلیں, آپ کا الزام ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں فرض کر اب میں کسی کی بات میں بولا نہیں تھا, پلیز آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ 2015 میں سوال ہے چھوٹا سا, آپ جھوٹے نہیں, آپ غدار بھی ہیں, آپ کرپٹ بھی ہیں. اگر آپ ٹوکیں گی تو میں دیکھیں, چلیں وہ آپ جب پروف کریں گے تو دیکھیں گے. ابھی تو شخص جس کی 1.5-2 کروڑ انکم شو کرتا ہے, 1.5-2 کروڑ, اور اب اربوں روپے میں چلا گیا, باقیوں کی تو ملیں چلتی ہیں جن کو پروفٹ ہوتا ہے. عمران خان کو کہاں سے پروفٹ ہو رہا ہے, کہاں سے اس کو آ رہا ہے کہ اس کے احساسے بڑھتے جا رہے ہیں. حکومت خود پرائیویٹائزیشن کے لیے تھی. سعدیہ افضال صاحب اگر پروگرام اس طرح چلانا تو مطلب میں تو اس طرح قائل ہوں, مجھے بھی بہت جواب دینے آتے ہیں. نہیں رانا صاحب, آپ بات مکمل کریں گے تو پھر میں جاؤں. بالکل وہ آپ ہی سے سوال کرنا چاہ رہی تھیں, اسی لیے میں نے کہا کہ وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی, لیکن آپ اپنی بات مکمل کر لیں, اپنا آرگیومنٹ مکمل کر لیں, پھر میں چودھری صاحب کی طرف جاؤں گی. دیکھیں, سوال آج ہم سے نہیں, سوال قوم ان سے پوچھ رہی ہے. آج جو اموات ہو رہی ہیں جو کرونا کے اوپر, ابھی اس پر بھی بات کریں گے. فی الحال سٹیل مل کے اوپر میرا صرف اتنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جگہ پر جھنڈا اٹھا کر پہنچ جاتے تھے, اداروں کو کام نہیں کرنے دیتے تھے. سٹیل مل کے اوپر یہ جو جلسے جلوسوں کی آپ تصویریں دکھا رہی ہیں, یہ کیا کرنے جاتے تھے وہاں پہ؟ یہ وہاں پر صرف اور صرف امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے جاتے تھے, حکومت کے ہر رٹ کو چیلنج کرنے جاتے تھے, یہ تخریب کاری کرنے جاتے تھے. انہوں نے پوری کوشش کی پچھلے 5 سالوں کے اندر کہ جو بھی انیشیٹو گورنمنٹ لے رہی ہے اس کو یہ سیبوٹیج کریں, اور آج اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. آج یہ پاکستانی قوم کے مجرم ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ پر کھڑے ہو کے ہر اس انیشیٹو کی مخالفت کی. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ریاستی اداروں کو آپ چیلنج کرنا شروع کر دیں, آپ بلوں کو جلانا شروع کر دیں, آپ سول نافرمانی کی بات کریں. قوم بھولی نہیں ہے. آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر جس کلچر کو متعارف کرایا, آج اس کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہوا. آپ لوگوں نے جھوٹ بول کے, آپ تو حکومت کر رہے تھے, آپ تو بڑا زبردست گورننس. میں چودھری صاحب کی طرف ذرا جاؤں. پہلے میں چودھری صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, لیکن ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے بھی بہت تاخیر ہو چکی ہے؟ ایک طرف یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ اسٹیل مل کو چلانے کے لیے اربوں روپیہ اس میں جو ہے وہ ڈالا گیا, لیکن یہ نہیں چلی, اور بہترین ٹائم جس کا ذکر آپ لوگ مختلف حوالوں سے کرتے بھی ہیں, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا, یہاں پر بھی انہوں نے ہی یہ اوور ٹرن کر دیا تھا سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ 2006 میں, جب واقعی منافع میں تھا اور بک سکتی تھی, اور 22 بلین سے زائد جو ہیں وہ تقریباً سٹیل مل ہینڈ اوور کی جا رہی تھی اس میں عارف حبیب کنسورشیم کو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی کافی تاخیر ہو چکی ہے؟ اچھا دیکھیے, پہلے تو سعدیہ ایک دیکھنا پڑے گا کہ سٹیل مل کو لوگ صرف ایک سٹیل مل سمجھتے ہیں. یہ صرف سٹیل مل نہیں ہے, یہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے پاکستان کا, اور یہ واحد مل ہے جس کی اپنے ریلوے انجن ہے, جس کی اپنی ریلوے کی پٹڑی ہے, جس کے اپنے جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں وہ اس کے اپنے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی زمین ہے جس پہ نظر ہے ان کی کہ وہ زمین کو ہتھیا کر اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے. اچھا کبھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ منافع میں تھی تو تب کیوں بیچی جا رہی؟ اگر آج یہ بہانہ سے کیا جا رہا ہے کہ خسارے میں ہے تو اس لیے بیچ رہے ہیں. یہ ایک خاص گروپ ہے. 2006 میں آپ کو یاد ہوگا میری بڑی مشہور اسپیچ تھی قومی اسمبلی کے اندر سٹیل مل کے اوپر,
اور میں بھی گیا تھا, پھر مجھے محترمہ 75% شیئرز جو ہیں وہ دیے جا رہے تھے اس کنسورشیم کو. سو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر منافع میں تھی تو پھر کیوں دے رہے تھے 75%؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اسٹیل مل بیسک آپ کی جو پورا اسٹیل کا پورا سیکٹر ہے اس کو چلانا ہے. اب سوال یہ ہے دیکھی جا رہی تھی اور وہی گروپ تھا, ذرا دیکھ لیں آج کون گروپ ہے, وہی گروپ تھا. پھر مفتاح اسماعیل صاحب آئے, ہم نے رشیا کے ساتھ دوبارہ MOU سائن کیا تھا, آپ نکلوا کے دیکھ لیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی ایکسپینشن کا $550 ملین میں رشیا اور اس کو ماڈرنائز کرنے جا رہا تھا, اس کو اور کرنے جا رہا. لیکن چونکہ وہ ایک خاص لوگ ہیں, جب مفتاح اسماعیل صاحب آئے تو وہی گروپ پھر ان کے پیچھے ہو گیا اور اسماعیل کے دور میں یہ بریک ایون پہ آ گئی تھی, نو پروفٹ نو لاس پہ آ گئی تھی. انہوں نے اس مل کو بند کر دیا. اس کے بعد اب کون ہے؟ اب پھر وہی گروپ ہے, لیکن اس میں ایک کا اضافہ ہو گیا. اضافہ کس کا ہو گیا ہے؟ یہ جو حماد اظہر صاحب ہے, یہ خود اسٹیل کا بزنس کرتے ہیں. کون؟ تو یہ کیسے, یہ تو کلیش آف انٹرسٹ آ گیا. یہ کل ہمیں بڑا یہ دعوے کرتے تھے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اسٹیل مل کو آج بھی چلایا جانا چاہیے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ ECC کون ہوتی ہے اسٹیل مل کا فیصلہ کرنے والی, اور سپریم کورٹ نے کہاں ہے یہ مجھے بتا دیں. یہ تو کوئی کنٹمپٹ میں چلا جائے, یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو, اس ریمارک کو یا اس بات کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اب آپ کو یونین والے بتائیں گے, صرف اس میں ECC کی بجائے CCI میں لے کر جائیں اگر آپ اس کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اب عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم اس کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے, ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے, 200 ایکسپرٹس ہیں, وہ کدھر ہے 200 ایکسپرٹ؟ کیوں جھوٹ بولا تھا؟ اور اسد عمر صاحب وہ نہیں چلی اوبیسلی. اچھا, لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ حماد اظہر صاحب کے حوالے سے کہ ان کا خود اسٹیل کا بزنس ہے تو اس لیے وہاں پر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیش آف انٹرسٹ بنتا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے, بریک سے واپس آ کے ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حکومت کی طرف سے جو اسٹیل ملز کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. عاصم بھٹی صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ یہ جس طریقے سے کنول صاحبہ نے بھی کہا اور حکومت کے مختلف لوگوں کی طرف سے آپ نے بیانات سنے ہوں گے کہ ہم تو گولڈن ہینڈ شیک دے رہے ہیں, کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی نکال دے رہے ہیں, فارغ کر رہے ہیں, اور 2015 سے اسٹیل ملز بند ہے سو وہاں اوبیسلی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, فارغ بیٹھے ہوئے ملازمین. اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کا ویو جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی گولڈن ہینڈ شیک نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی کے پیسے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز واضح ہونے چاہیے. یہ کل سے جو ہے اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے گولڈن ہینڈ شیک دے رہے ہیں, گولڈن ہینڈ شیک دے رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہے. یہ صرف ہمارے اپنے پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی کی صورت میں پیسے ہیں. اب میری 12 سال سروس ہو گئی اسٹیل مل میں, میرے 4-4.5 لاکھ روپے بنتے ہیں جو میری پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی ہے. ٹھیک ہے, نہ تو 23 لاکھ بنتے اور نہ 70 لاکھ بنتے. جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہے وہ بھی ان کے اپنے پیسے. اس میں گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمیں پیسے دے رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب آنے سے پہلے اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب آتے رہے اسٹیل مل, اور وہاں آ کے سنہری خواب دکھاتے رہے کہ ہم مینجمنٹ لگائیں گے, ہم اس کو اسٹیل مل کو چلا کے دکھائیں گے. وہ ریکارڈ پہ چیزیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی. تو ہم صرف ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اسٹیل مل کو چلانے کی کوشش کی, کیا آپ نے اسٹیل مل کو کوئی بیل آؤٹ پیکج دیا؟ اور جو 2015 میں اسٹیل مل بند ہوئی, چلتی ہوئی اسٹیل مل کو گیس کے ذریعے بند کیا گیا. تو یہ حکومتوں کی نااہلی ہے, مزدوروں کی اس میں کوئی نااہلی نہیں. مزدور تو آج بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے, ہم بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے, ہر مزدور کام کرنے. جب سے یہ فیصلہ آیا ہے ہمارے اسٹیل مل کے 2 امپلائز کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہارٹ اٹیک سے. یہ کل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے ابھی بھی ہارٹ اٹیک کی صورت میں ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں. تو اس کورونا جیسی وبا میں جہاں پہلے اتنے بے روزگار ملازمین ہو رہے ہیں, تو یہ کیسے سہ سکتے ہیں اس فیصلے کو؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملازمین 2015 سے اسٹیل ملز کے بند ہونے کے بعد جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج بھی کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن
کوئی اس کو دوبارہ سے چلانے کی اسٹریٹجی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کی طرف سے نہیں بنائی گئی؟ کبھی ذکر نہیں ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی، لیکن اسٹیل مل کے ملازمین گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے. اسٹیل مل کے ملازمین اپنی ڈیوٹی پر جاتے رہے، اور اسٹیل مل کے کچھ بھی ڈپارٹمنٹ جو اسٹیل سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ آج بھی چل رہے ہیں. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے، ٹی پی پی چل رہا ہے، واٹر پلانٹ کے پلانٹ چل رہا ہے، ٹرانسپورٹ کا چل رہا ہے، ہمارے باقی مینٹیننس کے پلانٹ چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسٹیل مل بالکل بند پڑی ہے اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. لوگ جاتے ہیں. کورونا کی وجہ سے جو چھٹیاں دی گئیں گورنمنٹ کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے ٹھیک ہے وہ. لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ حکومت کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ گولڈن ہینڈ شیک ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اوبیسلی ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں، بٹ پاکستان اسٹیل ملز کے حوالے سے آپ نے کافی ریسرچ بھی کی ہے، کافی لکھا بھی ہے. کیا واقعی پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے پاکستان اسٹیل ملز کو؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت سیدھا سا سوال آپ سے یہ ہے میرا. دیکھیے، اس وقت جو بڑے سوالات سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو الیکشن کا منشور آیا تھا پی ٹی آئی کا، اس میں 3 کمپنیوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا تھا. اس میں پاکستان اسٹیل تھی، پی آئی اے تھی اور پاکستان ریلوے تھی. اور وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ان تینوں کمپنیوں کو ٹھیک چلایا جائے گا، ان کے اوپر مینجمنٹ بدلی جائے گی. پھر اسد عمر صاحب آن ریکارڈ ہیں، وہ جب اسٹیل مل میں گئے تو انہوں نے کہا مزدوروں سے کہ اگر کسی سٹیج پہ ان کو یہ چوائس کرنی پڑے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں یا اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ رہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پک کروں گا کہ میں پاکستان اسٹیل کے مزدوروں کے ساتھ رہوں گا. پھر اگست 2018 میں الیکشن جیت گئے، حکومت بن گئی. اس کے بعد اکتوبر 2018 میں یہ وعدہ کیا گیا کہ 45 دن میں رزاق داؤد صاحب کی جو چیئرمین شپ نے کمیٹی بنائی ہے، وہ 45 دن میں ایک عملی جامع ایک آپ کو پیغام، ایک آپ کو منصوبہ دے دے گی مل چلانے کا. پھر 45 دن گزر گئے. ای سی سی کی طرف سے ایک اور وعدہ کیا گیا کہ اب 45 دن تو نہیں، اب 60 دن ہمیں دے دیں اور ایک منصوبہ سامنے لایا جائے گا اور مل کو چلایا جائے گا. اب اچانک یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ جی 9300 لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. دیکھیے، اس میں اصل ایک معاملہ تو یہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو فیصلہ سازی کا طریقہ ہے وہ کیا ہے. کیا وہ سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے یا کوئی نی جرک ریئیکشن آتا ہے، کوئی کان میں کوئی بات بول دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک فیصلہ کر دیا جاتا ہے؟ تو یہ لگ رہا ایسے ہے کہ سوچا سمجھا منصوبہ نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ. اچھا، دوسری چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ سن 2000 سے لے کے سن 2007 تک یہ اسٹیل مل منافع بخش پروجیکٹ تھی. مشرف صاحب کا زمانہ تھا اور کوئی ایک سال، میں نے ہر سال چیک کیا ہے، وہ 7-8 سال جو گزرے، کسی ایک سال میں بھی اسٹیل مل نے نقصان نہیں کیا. اور جو ایکیومولیٹڈ پروفٹ تھا ان 7-8 سالوں کا، وہ 20 ارب روپے کا منافع تھا. اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں ہے جس نے نقصان نہ کیا ہو. ہر سال نقصان ہو رہا. اچھا، اب یہ جو نقصان ہوا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیسے منافع سے خسارے میں گئی؟ یہ کیس اسٹڈی بنتی ہے کہ ایک پروجیکٹ جو 20 ارب روپے کا منافع بخش دکھایا اس نے، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں 100 ارب کا نقصان کیسے کر گیا. پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، نواز شریف صاحب کے زمانے میں 140 ارب کا نقصان کیسے کر گیا. ایک منافع بخش پروجیکٹ ہے. دیکھیے، بنیادی طور پہ میں اس حق میں ہوں کہ حکومت کو بزنس نہیں کرنا، حکومت کو حکمرانی کرنی ہے. صحیح. تو ان کو یہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. لیکن اب 22 مہینے گزرے پی ٹی آئی کی حکومت کو، 55 ارب روپے کا نقصان ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران صرف اسٹیل مل کا. ٹھیک، آپ نے 55 ارب روپے کا نقصان کیا اور 22-23 مہینے کے بعد آپ بیٹھے اور آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اب ہم 9300 لوگوں کو نکالے جا رہے ہیں. اچھا، اس میں اصل معاملہ اسٹیل مل کا نہیں ہے سادیہ. معاملہ ہے 18,660 ایکڑ زمین کا. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ 2 سے 3 کروڑ روپیہ ایکڑ بھاؤ ہے زمین کا. آپ سوچئے کہ 500 اربوں میں چلا جائے گا زمین. 500 ارب روپیہ تھا. 500 ارب 500 ارب روپے کی زمین بن رہی ہے.
اب اس کو فائدہ، اس سے فائدہ یہ بنیادی سوال ہے. ڈاکٹر صاحب اسٹے ود اس میں پہلے کنول صاحب اس کا ذرا جواب دے دیں. بہت ساری چیزیں کہ پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ 100 ارب نقصان ہوا, پھر نون لیگ کے دور حکومت میں 140 ارب, اور آپ کے 22-23 مہینوں کے اندر جو ہے وہ 55 ارب روپے کا نقصان ہوا, اور پھر 1800 ایکڑ زمین کا معاملہ. تو یہ واقعی جو عمران خان صاحب بہت سارے مافیاز کا اور کارٹلز کا ذکر کرتے ہیں, یہاں پہ بھی ہیں لوگ جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. چودھری منظور صاحب نے بھی حماد اظہر صاحب کی طرف اشارہ کیا. 18,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ اس کے پلاٹ بنا کے کوئی جنہوں نے اس کو بیچنا ہے یا پرائیویٹائز کرنا ہے ان کو تحفے میں تو نہیں دیا جا رہا. ہم نے کوئی بلاول ہاؤس تھوڑی بنانا ہے کہ 6,000 گز کی آس پاس کی ساری زمینوں پہ قبضہ کر لیں. 18,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ اسٹیل مل کا حصہ ہے نا. اسٹیل مل ایک ایسٹ ہے, اور اسٹیل مل ایسٹ ہے پاکستان, حکومت پاکستان یعنی کہ عوام آف پاکستان کا. اگر تو یہ بکتی ہے یا پرائیویٹائز ہوتی ہے, یا اگر وہ زمین بھی بکتی ہے جس کا مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے, تو وہ تو نیشنل ایکسچیکر میں آپ کے پیسہ جاتا ہے. وہ عمران خان صاحب کے محل نہیں بننے والے, سرے محل نہ انہوں نے بنانے نہ بنائے ہیں. پہلے بھی جو انہوں نے جتنا پیسہ کمایا وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کا ان کا گھر ہے, اور جس زمانے میں انہوں نے خریدا تھا وہ ان کی حق حلال کی کمائی ہے جو وہ باہر سے یہاں لے کر آئے تھے, جس کی ساری پرچیاں 40 سال پرانی 60 انہوں نے ٹرانزیکشن ڈیڈز جو ہیں وہ ساری سپریم کورٹ میں جمع کرا کے صادق اور امین کا سٹیمپ لے کے بیٹھے ہیں. اللہ کا شکر ہے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ والے حالات نہیں ہے کہ یہاں پہ 8 بھینسوں سے ہمارے 3 کروڑ روپیہ مہینے کے ہماری کمائی ہو رہی تھی. سو لہٰذا جو بھی ڈیڈ ہوگی. اور دوسرا یہ ہے, میں آپ کو ایک اچھی بات اور خوشخبری بھی بتا دوں, آج سے ہمارا نیشنل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا. یہی ہمارے سارے مہربان ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اسمبلی میں بھی بیٹھنا ہے. صحیح ہے. منڈے سے ہم نے منڈے پہ آج انہوں نے اظہار کیا, منڈے سے ان سارے ٹاپکس پہ کمیٹی بیٹھے گی, پورے دن ایلوکیٹ کریں گے. اس میں ٹڈی دل پہ بھی بات ہوگی, اس میں اسٹیل مل پہ بھی بات ہوگی, اس میں اور نیشنل ایشوز ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. پلاننگ باقاعدہ منصوبہ نہیں تھا, اور یہ 3 جن کا ذکر ہم نے انٹرو میں بھی کیا تھا, 3 ادارے جن کا آپ منشور میں ذکر کر چکے, ان کو ریویمپ کرنے کا آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا. دیکھیں پی آئی اے کو ریویمپ کرنا شروع کیا, پرائیویٹ پی آئی اے کے خسارے میں کمی آئی, اس کے حالات کافی بہتر ہوئے ہیں, دوسرے کو بھی کیا. لیکن سٹیل مل میں obviously اگر کوئی ریزنز آج حماد اظہر صاحب نے دی ہیں, ان کا اپنا الحمدللہ سٹیل کا جو کاروبار ہے وہ بہترین چل رہا ہے. ہم نے اب ویسے ان کو مشورہ دیا ہے, ہم نے تمام اپنے منسٹرز جو بزنس کر رہے ہیں ان کو مشورہ دیا ہے کہ تمام آپ بزنسز ختم کر کے صرف بھینسوں کو رکھنے کا اور اس کا کاروبار شروع کریں, کیونکہ ہمارے پاس ایک کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے. رانا صاحب آپ کا پہلے تو اگر آپ کے پاس فیکٹری ہو تو 50 ہو جاتے ہیں. فرض کریں ڈاکٹر فاروق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جانا پڑے گا, گو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نی جرک ریاکشن تھا, کوئی باقاعدہ منصوبہ حکومت کا نہیں تھا. لیکن اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر کیا کریں؟ رانا مشہور پرپوز کیا تھا تو کیا سوچ کے پرپوز کیا؟ ٹھیک ہے, ان کی بات سن لیں ذرا. جی بات اب صرف اتنی سی ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی بھینسوں کا بزنس, دیکھیں جھوٹ اس حد تک بولیں جو برداشت ہو سکے. شہباز شریف صاحب نے تو کبھی بھی انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کا کیٹل فارم ہے, لیکن یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ ان بھینسوں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں. یہ بھینسوں کی بات ہو رہی ہے, سلائی مشینوں کی بات نہیں آ رہی جو اربوں روپیہ علیمہ باجی کو دے گئے. اور دوسرا یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے جو ہے بنی گالا بن گیا, وہ جس طرح بنا وہ بھی اب قوم کے سامنے. یہ پلیز ٹوکا نہ کریں, اگر آپ نے اس طرح شو کرنا ہے تو میں اس میں آئندہ نہیں بیٹھوں گا سعدیہ صاحبہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ ہاؤس نمبر 2 لین 1 زمان پارک میں جو عمران خان کا گھر جس پہ 10 کروڑ روپیہ اب لگ کر بن گیا, وہ پیسے کہاں سے آئے؟ عمران خان کی تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. اور جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ 2013 تک جو بندہ اپنے پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ اپنے 3 ارب کے ایسٹ شو کرتا ہے, وہ کہاں سے آ گئے؟ تو یہ سلائی مشینیں, یہ زمان پارک کے گھر, یہ عیاشیاں قوم کو اب کوئی پتہ. یہ جتنی اے ٹی ایمز آپ نے لگائی ہوئی ہیں, اور ان اے ٹی ایم سے عمران خان ساری عمر بیچارہ چندوں پر ہی چلا ہے, اور اب ہم تو سمجھتے تھے کہ چندوں پہ چلتا ہے, لیکن اب نظر آیا کہ نہیں, وہ پورا اپنا حصہ لیتا ہے. اور یہ حصہ اب قوم کو بتانا پڑے گا. اور جہاں تک سٹیل مل کی آپ بات کر رہی ہیں, سٹیل مل کے اوپر دیکھیں یہ کون سی حکومت ہے نا. جس طرح فاروق سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیفرنٹ فورمز ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈسکشن کر کے پھر ایک
فارمولا سامنے لایا جاتا ہے. یہاں پر تو بیٹھ کر فیصلے ہو گئے آپس میں بندر بانٹ. جس طرح آٹا چوری چینی چوری کے اندر ان کے لوگ نکل کر سامنے آئے, جس طرح ڈالر کی قیمت بڑھانے میں انسائڈ ٹریڈنگ میں ان کے لوگوں نے پیسے کمائے, جس طرح آپ ادویات میں ان کے لوگوں نے پیسے کمائے, اس طرح اب سٹیل مل بھی جو ہے یہ بھوکے ننگے لوگ جو مشرف دور میں بھی پاکستان کو لوٹ کر کھاتے رہے, یہ وہی ٹیم ہے جس نے اس وقت بھی لوٹ مار کی اور یہ مختلف جماعتوں کا حصہ بن کے آج پھر یہاں پر بیٹھے اور یہ سارے لٹیرے لوٹنا چاہتے ہیں. پاکستان میں دن بدن غربت بڑھتی جا رہی ہے, پاکستان میں دن بدن معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے. دیکھنا ہوگا کہ آخر اس سے فائدہ کن لوگوں کو ہوگا. مشرف کے دور میں تو یہ پروفٹ دے رہی تھی, آپ کے دور میں بند ہوگی, وہ بھی بتا دیں. چلیں مجھے ایک بریک لینی ہے, کوئک بریک, اور اس کے بعد واپس آ کے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کرونا وائرس کی ہم نے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ کیا برے حالات ہیں پاکستان کے, کس طریقے سے 24 گھنٹوں کے اندر مزید بہت زیادہ کیسز بڑھے ہیں. اب چودھری صاحب آج وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی ٹائیگر فورس سے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کرونا سے متعلق وہ آگاہی بھی عوام میں فراہم کریں گے, راشن کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ بھی ہوگا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر بھی رکھیں گے کہ کہیں پر اگر چیزیں مہنگی عوام کو بیچی جا رہی ہیں تو وہ بھی ٹائیگر فورس کرے گی. اور صرف یہی نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹڈی دل کا معاملہ ہے وہ ٹڈی دل بھی یہ ٹائیگر فورس پکڑے گی. تو آپ کو لگ رہا ہے ٹائیگر فورس پھر آنے والے دنوں میں پاکستان کے سارے معاملات جو ہے حل کر دے گی؟ جس طرح سے انہوں نے حل کر دی ہیں, دیکھیے نا ابھی یہ محترمہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جا کر وہاں پہ کم از کم اسٹیل مل کے گیٹ پہ جا کر عمران خان معافی تو مانگے نا لوگوں سے جو جھوٹ بولا تھا انہوں نے. ایک بات. دوسری بات, باقی بھی ایسے ہی جھوٹ بولے ہوئے, یہ بھی بھرم بہت جلدی ٹوٹنے والا ہے. آپ کھلنے دینا صحیح, جو کیسز آپ کے فیک اکاؤنٹس ہیں ادھر, اس میں اکبر ایس بابر کہتا ہے ملینز آف ڈالرز آئے, بتائے کدھر گئے, آج تک نہیں بتا رہے. ایک بات. دوسری بات, میں نہیں کہنا چاہتا تھا, نہیں جانا چاہتا تھا جس طرح سے یہ باتیں کرتی ہیں کہ وہ سلائی مشینوں سے کمائے ہوئے پیسوں سے امریکہ میں فلیٹ باقی تو دنیا میں کوئی اور نہیں خرید سکا, یہ خرید سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے کرونا کے ایشو پہ یہ سنجیدہ پہلے دن سے نہیں تھے, اور نہ ٹڈی دل پہ. ٹڈی دل کو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال زرداری صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ بڑی تباہی آنے والی ہے, آپ جائیں. اب کیا اندازے آ رہے ہیں, 25 سے 30% فوڈ شارٹیج ہو جائے گی. اور دوسرا, اگر دیکھیے جو برازیل کا صدر ہے اس نے معافی مانگ لی کیونکہ وہ لاک ڈاؤن میں نہیں گیا تھا. اس نے جو لاک ڈاؤن کا وزیر تھا, جو لاک ڈاؤن وزیر صحت تھا, اس کو سیک کیا تھا. آج کس حالت میں ہے؟ آج کل ہی آپ ذرا ابھی نکال کے دیکھیں, سویڈن کا جو ہیلتھ منسٹر ہے اس نے لوگوں سے معافی مانگ لی ہے, کیونکہ باقی دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ سویڈن میں ہے, کیونکہ اس نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا. اور باقی اسکینڈینیوین کنٹریز نے لاک ڈاؤن کیا, وہاں پہ بچ گئے. اب یہ بات یہاں پہ یہ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے, پاکستان کوئی چائنا نہیں ہے, سویڈن نہیں ہے, انگلینڈ نہیں ہے, امریکہ نہیں ہے, تو ویتنام بھی تو ہے نا ہمارے جیسا ملک, اس نے بھی تو کیا نا 10 کروڑ کی آبادی میں, اور وہاں پہ صرف 300 کیسز آئے. تو میں یہ ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو لوگوں سے جھوٹ بولے ہیں, جھوٹے وعدے کیے, یہ کیا ٹائیگر فورس کا تماشا بنایا گیا؟ ٹھیک ہے, یہ کرونا لاک ڈاؤن ٹائم پہ نہیں کیا یا پھر لاک ڈاؤن میں ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لفٹ کر دیں, اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے. یہ ٹڈی دل کے معاملے پہ الگ بحث ہو سکتی ہے. لیکن ایک سوال میں نے جو کنول صاحب جی مکمل کر لیں کوئکلی. 100 جوتے بھی اور 100 پیاز بھی اور 100 جوتے بھی, اب یہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. لیکن اب انکنٹرولبل ہو چکا ہے, ساری تباہی کر دی ہے. اچھا جائیں گے پہلے دن سے اس ملک کے چیف ایگزیکٹو. اوکے چلیں, لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. کنول صاحبہ ایک سوال کہ جس طریقے سے ڈاکٹرز چیخ کے بول رہے ہیں, ہم اپنے ٹاک شوز میں بھی جب ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں تو وہ بار بار لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سے بہتر تو اس معاملے میں کوئی بھی عوام کو اویئرنیس فراہم نہیں کر سکتا. یہ ٹڈی دل ٹائیگر فورس سائٹ پہ کریں. گورنر ہاؤس پنجاب میں ٹک ٹاکرز کو بلا کے کہا جاتا ہے عوام کو آگاہی فراہم کریں.
مطلب یہ سنجیدگی کالم ہے تو آپ خود اس پہ ہنس پڑی ہیں. نہیں دیکھیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, میں ہاں صاحب کے ایکسپریشن پہ رہی ہوں, اور جو چودھری صاحب باتیں کر رہے ہیں 100 لتر تے 100 گنڈے علی, میں صرف اتنی بات کر لوں. چودھری صاحب کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی, جس نے سندھ میں راشن تقسیم کیا, بقول ابھی ان کے اسپوکس پرسنز بیٹھے ہوئے تھے کہ جی وہ ہم گھروں میں پہنچا کے آئے, ناصر شاہ صاحب نے گھروں میں پہنچایا, ہم نے 1 لاکھ سے اوپر کوئی یہ پروو نہیں کر سکے کہ ہم نے پہنچایا, جن کو پہنچایا انہیں پتہ نہیں کہ کب پہنچا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سندھ کی حکومت یہ ہم چلا بھی رہے ہیں, یہ ویژوئلز بھی کہ وہ گورنر ہاؤس میں ٹک ٹاکرز جو ہیں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ, سندھ کا صوبہ ایسے لگتا ہے کہ مریخ پہ, اور ان کے پاس جن کے تھرو انہوں نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا تھرو جنات, تو ہمیں پھر ہم ایسے کرتے ہیں ٹائیگر فورس ختم کر کے جنات کی فورس لے آتے ہیں جو سندھ استعمال کر رہے ہیں, کہ نہ وہ نظر آتی ہے نہ پتہ لگتا ہے کہ کس وقت وہ جمع کرا کے تھرو ڈپٹی کمشنر کیا. جی وہ ڈپٹی کمشنر جس طرح پہنچایا ہے, وہ جو انہوں نے یو سی کی لسٹیں دی ہیں نا, اور جن لوگوں سے جا کے ٹیلی کی ہے وہ نہیں. سپریم کورٹ کو یہ 11 یو سیز کا ڈیٹا دینے میں ناکام رہے. 100 لتر اور 100 گنڈے سندھ کی جو 12 سال پرانی مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہے, یہ اس نے کھانے ہیں. ٹھیک ہے چلیں ہمیں رانا مشہود صاحب سے مجھے لاسٹ لاک ڈاؤن کرنے کے باوجود بھی نہ ان کے پاس کیپیسٹی تھی, نہ سسٹینیبل ان کے پاس کوئی پالیسی تھی, نہ 12 سالوں میں انہوں نے کوئی کیپیسٹی بلڈنگ. رانا صاحب ٹک ٹاکر جو ہے کرونا کی آگاہی پیدا کر رہے ہیں, ٹائیگر فورس جو ہے وہ ٹڈی دل پکڑیں گے. میں لاسٹ کامنٹ آپ کا رانا صاحب. بالکل ہے جی, میرا کمنٹ صرف اتنا ہے کہ ٹائیگر فورس سب سے زیادہ ڈیتھ ریشو, رانا صاحب کی بات سن لیں, ٹائم ختم ہو جائے گا پھر. جی ٹائیگر فورس جس کی یہ بات کر رہے ہیں, ویسے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. یہاں پر جو پولیو کی ٹیم ہے, جو بلدیاتی نمائندے ہیں, یہاں پر جو محکمے جن کے اندر سوشل ویلفیئر کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, ٹیچرز موجود ہیں, اگر ان کو صحیح طرح یوٹیلائز کیا جاتا تو اویئرنیس کمپین بھی ٹھیک چلتی, کرونا کے خلاف جنگ بھی ٹھیک چلتی. عمران خان صاحب کی تو بدنیتی اس دن نظر آ گئی تھی جس دن کرونا ٹائیگر فورس بناتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو آپ کے حلقوں میں فائدہ دے گی. تو اس موقع پہ بھی جب لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, یہ ابھی بھی حلقوں کا سوچ رہے ہیں, بڑی محدود سوچ کے مالک ہیں. لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں ان کے اندر بالکل نہیں ہے, اور قوم کے سامنے یہ جماعت ایکسپوز ہو چکی ہے, چاہے وہ معیشت ہے, چاہے وہ صحت ہے, چاہے وہ زراعت ہے, کہیں پہ بھی دیکھ لیں. اور ٹڈی دل جو ہے ان کے اوپر 10 کروڑ کا اگر موقع پر وقت پر سپرے کر دیا جاتا تو یہ 800 ارب کی جو پروجیکشنز آ رہی ہیں زراعت میں تباہی کی, یہ نہ آتی. تو ان نااہلوں کے خلاف پرچے بھی ہونے چاہیے اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. اس محکمے کے جہاز آپ ٹھیک چھوڑ کے جاتے نا, 12 میں سے جو 3 بھی نہیں چلتے تھے, اور وہاں کوئی پائلٹ بٹھائے ہوتے اور کیپیسٹی بلڈنگ کی ہوتی, آپ کہہ رہی ہیں کہ جہاز ہی نہیں تھے کام کرتے ان کے. فوج سے ریکویسٹ کی, یہ ان کی تو خالی زبانیں تھیں, ان کو چیک کریں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے. تمام ادارے تو آپ تباہ کر کے گئے. پاکستان مسلم لیگ کا نام ٹڈی دل لیگ ہونا چاہیے تھا. تینوں کا بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.